अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जट। नए असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं मुल्क जी मजमूई सियासी सूरताल ते, ख़ासि करे मियां नवाज़ शरीफ़ जी जेका काबीना आहे उन में तब्दीली जे हवाले सां काबीना जो इजलास कल्ह शुरू थियो ऐं इहे इतला आहिनि त कुझु वज़ीरनि खे शायदि तब्दील कयो वेंदो, कुझु काबीना खां ॿाहिरि थींदा, कुझु जा पोर्टफोलियो चेंज थींदा। उन खां सवाइ कल्ह काबीना जी जेको इजलास हो उन में पेट्रोल जे अघनि में तमामु घणी कमी कई वई आहे। उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासूं। बिजली जे बिलनि वारो जेको इशू आहे उन ते जेका कमेटी पंहिंजी रिपोर्ट ॾिनी उन ते काबीना बेएतमादी जो इज़हार कयो, हिकु ॿी कमेटी वरी ठाही वई आहे। उन खां सवाइ इमरान ख़ान जो धरणो इस्लामाबाद में जारी आहे, उन जा जलसा बि थियनि पिया। उन हवाले सां बि थोरो रोशनी विझंदासूं। अॼोके हिन प्रोग्राम में मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी, डॉन न्यूज़ जे चीफ रिपोर्टर जनाब सनाउल्लाह साहब, ऐं उन सां गॾु मौजूद आहिनि अब तक टीवी जा ब्यूरो चीफ जनाब खालिद जमील साहब। मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। सनाउल्लाह, सबसे पहले क्योंकि आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर देखते भी हैं, रिपोर्ट भी करते रहे हैं, वफाकी काबीना का कल इजलास हुआ, उसमें सबसे पहले जो बिजली के बिल्स वाला इशू था उस पर रिपोर्ट भी पेश हुई और अदब एतमाद का इज़हार किया मियाँ साहब ने, और फिर एक कमेटी भी बना दी है। तो ये ओवरऑल इशू अगर हमारे नाजरीन को हम समझाना चाहें तो आप अगर बता सकें इशू क्या था, क्यों इस तरह के बिल्स भेजे गए और अब इसका तदारुक कैसे होगा? देखें, जो कल ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है वो बुनियादी तौर पर अबूरी ऑडिट रिपोर्ट थी, और अगर रात को आपने देखा हो काबीना का जो एलानिया आज जारी किया गया है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मेंशन थी कि किसी किस्म की ओवर बिलिंग नहीं हुई, नहीं की गई। ये बाकायदा एलानिया में बताया गया है और बताया कि 31% बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं। उसकी वजूहात बताई है कि 22% जो है टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है, जो इम्पैक्ट आया 22% का, और 9% इम्पैक्ट आया कंजम्पशन बढ़ी है उसका। 31% ये हो गया। तो आप देखें कहाँ से ओवर बिलिंग हुई। आज जो आबिद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उसने कहा है कि अभी तक ये तय नहीं हो सका कि ओवर बिलिंग हुई है या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रिलीफ ये दिया गया है कि 3 अक़सात कर दी गई हैं, कम नहीं किया गया बिल। जो यूनिट जिसके हैं वो आगे फिर अक़सात में शामिल किए जाएंगे। अब जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है, कमेटी भी इस ज़िम्मन में कल जो एलानिया हुआ था वो कहा गया था कि 1 हफ्ते में वो रिपोर्ट पेश करेगी इसहाक डार की सरबराही में। और आपको मालूम है इसहाक डार की सरबराही में जो कमेटी बनेगी वो कितना रिलीफ आवाम को मिल सकेगा, क्योंकि वो 60 कमेटियों के सरबराह हैं। और आज जो मुल्क भुगत रहा है ये बिजली के टैरिफ के हवाले से या महंगाई के हवाले से या टैक्सों के हवाले से, वो सबको पता है कि उसका कौन ज़िम्मेदार है। और मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस मुल्क को चलाने में सबसे अहम किरदार जिस तरह के चंद ब्यूरोक्रेट्स का है उसी तरह इसहाक डार का भी बड़ा अहम किरदार है। और वो इस मुल्क को मेरी नज़र में इस तरह चला रहे हैं कि जिस तरह एक कंपनी को चलाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। मुल्क एक कंपनी नहीं होता, मुल्क की आवाम होती है, उनकी समाजी भी और माशी भी जो है ज़रूरियात होती हैं। और जमहूरी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हुकूमत मुंतखब होकर आती है उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि लोगों की मुश्किलात को और सूरत हाल को और उनकी माशी और इक्तिसादी सूरत हाल को भी देख के फैसले किए जाते हैं। एक कंपनी के तौर पर मुल्क को चलाया जाएगा तो इसी किस्म की सूरत हाल आएगी। मैं आज भी ये समझता हूँ ओवर बिलिंग नहीं हुई है। टैरिफ इतना ज़्यादा है कि लोग उससे परेशान हैं। एक आदमी की अगर 10,000 रुपये तनख्वाह है तो उसको 15,000 का बिल आता है। 2 पंखों का और 2 बल्ब का बिल 10-10 हज़ार रुपये आता है। टैरिफ अगर उसको कैलकुलेट किया जाए 200, एक तो जो स्लैब बनाए गए हैं वो बड़े टेक्निकल तरीके से लोगों को मार दी गई है। उसमें आप अगर देखें तो लोग एकदम जंप करता है, नए टैरिफ में आता है तो बास टैरिफ में आके स्लैब में आके 24 रुपये यूनिट तक बिजली का रेट चला जाता है। तो ये सूरत हाल है। और तो पहले 5 स्लैब से अब 2 कर दिया है ना उसको? नहीं, 2 नहीं किया, टैरिफ में 3 किया गया है। उसमें एक 200 यूनिट तक है, फिर 200 से 300 है, फिर 300 से 500 है और फिर ऊपर है उसके। लेकिन उसके रेट में इतनी वेरिएशन है कि एक यूनिट बढ़ने से टैरिफ 12 रुपये से बढ़ के एकदम 18 रुपये हो जाता है और 18 से बढ़ के 22 रुपये हो जाता है। फिर उसमें जो टैक्सेशन है वो भी उसी लिहाज से टैक्सेशन भी बढ़ती है। तो ये सूरत हाल है। इसमें हुकूमत को देखना पड़ेगा, या तो उसकी कास्ट को कम करना पड़ेगा, टैरिफ को कम करना पड़ेगा, या सब्सिडी देनी पड़ेगी। वरना मुझे तो नज़र ये आ रहा है कि लोग सड़कों पे निकल आएंगे। धरनों के बाद जो इमरान खान ने जो हक़ाइक़ कंटेनर पर खड़े होकर रोज़ाना लोगों को बताए हैं, लोगों में शऊर भी आया है। और मुख्तलिफ इलाकों में और चोरी भी इसी वजह से होती है। आप देखें जब भी रेट बढ़ेगा तो चोरी बढ़ेगी। और मैं तो अब ये कहता हूँ इस मुल्क में बिजली की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, अब बिजली की प्राइस का इशू हो गया है। दस्तयाब लोग अब नहीं चाहते उन्हें बिजली मिले, वो कहते हैं अगर बिजली मिले तो टैरिफ कम हो, अगर टैरिफ कम नहीं होगा तो चोरी कम नहीं होगी। सही।
خالد اوورال جو دھرنے علامہ طاہر القادری صاحب تو اپنا دھرنا ختم کر کے خاموشی سے چلے گئے, عمران خان کا دھرنا بھی جاری ہے, جلسے بھی ہو رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دھرنوں کے اور جلسوں کا یہ نتیجہ ہے کہ حکومت نے ان معاملات پر اب تھوڑا سوچنا شروع کیا ہے. کل جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز میں اتنی بڑی کمی ہمیں نظر آئی, تو اس کا ایک تو ایفیکٹ آپ بھی بھگتتے ہیں, ہم بھی بھگتتے ہیں. جیسے ہی پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے کرائے بڑھ جاتے ہیں, دوسری جو روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ اتنی بڑی کمی آئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس سے ان چیزوں پر بھی اثر پڑے گا, کرائے کم ہوں گے, کوئی یہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتوں میں پر کوئی اثر پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اسی تناسب سے اتنی کمی ہوگی جتنی پرائسز کے اندر کمی ہوئی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹرانسپورٹرز آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں. اسی طرح باقی تمام آپ کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ دوسری جو ہے وہ بجلی کی پرائسز بھی ہیں, ان دونوں کو ہمیں ملا کر دیکھنا پڑے گا, پیٹرولیم اور اس کو. اگر پیٹرولیم میں کمی ہوئی تو پھر آپ کو پاور پرائسز بھی کم کرنی پڑیں گی, پھر جا کے آپ کا امپیکٹ آ کے کموڈیٹیز کے اوپر پڑے گا. ادروائز یہ ہے کہ اب کرایوں میں ٹرانسپورٹرز کو کہیں گے اچھا جی کہ اب 50 روپے لیتے تھے تو اب 40 روپے لے لیں, تو وہ کہیں گے نہیں جی ہم 45 کریں گے, 48 کریں گے. کچھ جگہوں پہ کہیں گے نہیں جی ہم کم نہیں کرتے, یہ تو ریٹ فلاں جب 93 روپے ڈالر تھا اس وقت جو ہے کہ پر لیٹر تھا اس وقت ہم نے فکس کیا تھا, تو اب 93 پر لے کر آئیں جیسے اناؤنس بھی کیا انہوں نے. اصل ایشو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ایک مخصوص اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار جو ہیں وہ تمام کے تمام جو مملکت ریاست کے امور چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا ریاستی امور کو چلانے میں اتنا بڑا کردار نہیں ہے جتنا ریاستی امور کو بگاڑنے میں کردار ہے. اور یہ سارے کے سارے اس وقت جو اکنامک ایشوز ہیں وہ اپنے طور کے اوپر تو شاید سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بہتر کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا نقصان ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی ورلڈ بینک نے اپنی ایک رپورٹ لانچ کی ہے کہ ڈوئنگ بزنس جو ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں کس قسم کا ہے. اگر اس رپورٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بظاہر تو پاکستان جو ہے کہ 189 کنٹریز میں سے کوئی 128واں نمبر ہے پاکستان کا, پہلے 127واں تھا لاسٹ ایئر, 1 پوائنٹ ڈیکریز ایک اور خراب ہوا ہے ہمارا. اگر اس میں یہ چیزیں ہم انڈیا سے کمپیریٹیولی بہتر ہیں لیکن انویسٹمنٹ ہمارے یہاں نہیں آ رہی, اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ لا اینڈ آرڈر اور یہ اگین پاور اویلیبلٹی اور اس کی پرائسز کا مسئلہ ہے, پیٹرولیم پرائسز کا ہے. کہ یہ آپ نے ٹھیک ہے ایک چیز تو کم کر دی, دوسری کو آپ ابھی بھی پٹیشنز آ رہی ہیں جی کہ قیمتیں بڑھائیں, آپ بجلی قیمتیں بڑھائیں گے, پیٹرول کم کرائیں گے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے کہ جو دھرنوں کی بات آپ کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کی معیشت اور اس معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو ایک اور زاویے سے یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اب اس حکومت نے ابھی اور اب آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اگر آپ اس کے اکنامک ڈیسیژنز کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے وہ اکنامک ڈیسیژنز کم اور پولیٹیکل ڈیسیژنز زیادہ ہوں گے, کیونکہ اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ وہ ایک انتخابی مہم کے موڈ میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایک مڈ ٹرم الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچھا مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں تو عمران خان یا طاہر القادری یا اپوزیشن کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اپنا ایجنڈا تیار کرنا انتخابی مہم کے لیے اور نکل جانا سڑکوں کے اوپر. حکومت کے لیے نا اپنے کریڈٹ کے اندر اپنے باسکٹ کے اندر کچھ چیزیں لے کے جانا ہوتا ہے. تو اب یہ حکومت جو ہے کہ اپنی انتخابی مہم کے اشتہارات اور تقاریر کے لیے مواد تیار کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے پریکٹیکلی سٹیپس لینا شروع کر دیے ہیں. جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ 2015 جو ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کا سال ہے, تو یہ حکومت نے اب شروع کر دیا ہے. آج دیکھیں نا کہ گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کیا, ریکروٹمنٹ پالیسی اناؤنس کر دیا جی کہ پابندیاں ختم کر دیں اور اس میں 60 دن کے اندر اندر بھرتی کا عمل مکمل کریں اور 2 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ کریں. یہ وہ ساری چیزیں اب آپ کو اگلے ہفتے دنوں مہینوں میں نظر آئیں گی, جس کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اچھا کہ اب یہ لگتا ہے کہ عوام سے رجوع کرنے کے لیے جانے کے موڈ میں جا رہے ہیں, اس قسم کے فیصلے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ 2 پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں ڈیسیژنز کے اندر. ثناء اللہ جیسے خالد بات کریں تو لگتا ہے آپ کو کہ یعنی کہ اب عوام توقع کرے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا, یہ بنیادی جو چیزیں ہیں. اوورال تو ہم مائکرو لیول پہ دیکھیں گے اور میکرو لیول پہ تو وہاں پر تو کچھ نہ کچھ ڈیسیژنز ہیں حکومت کے, لیکن مائکرو لیول پہ جہاں عوام کے بنیادی مسائل ہیں اس حوالے سے ریلیف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ خالد صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آئے تھے تو اسی وقت سے اس قسم کی بیلنس پالیسی ہونی چاہیے تھی. بیلنس پالیسی نہیں رہی, ایک دم یہ میکرو اکنامک کی طرف چلے گئے, IMF سے ایگریمنٹ کر لیا, ان کے ساتھ جو شرائط طے کی, ان کی شرائط تو بڑی سخت ہوتی ہیں, بجلی کی قیمت بڑھانی ہے اور 1 سال کے دوران 80% تک بجلی کی قیمت بڑھی, اس سے امپیکٹ آیا, فیول بھی بڑھا اور بھی ٹیکسیشن کے جو معیار آئے بڑے سخت قسم کے معیار تھے, ان سے پرائسز پہ وہ آیا.
اور اب ان کو جو یہ چیزیں نظر آ رہی ہے کہ اس سے گروتھ بڑھنی تھی، اس سے گروتھ نہیں بڑھے گی. جب ایک عوام کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، اب اپنی وہ ٹوٹل آمدن کا اگر 40% 30% بجلی کے بل میں دے دیں گے، یوٹیلیٹی کے باقی بلز میں دے دیں گے، اور کھانے پینے کے لیے تھوڑی بہت ان کے پاس جو بچے گی، تو آپ مجھے بتائیں گروتھ تو وہاں ہوگی نا جب پرچیزنگ پاور بہتر ہوتی ہے لوگوں کی. لوگ باقی چیزیں خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، دیگر جو ضروریات ہیں. اب ان کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی. اب جہاں تک صورتحال بنی ہے، اب عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کے بعد ایک پریشر آیا ہے. انہوں نے ایک جو ہے پاپولر نعرے مارے ہیں، ان کی کچھ کمزوریوں کو بھی بتایا. آپ دیکھیں شروع میں جو حال تھا نواز شریف حکومت کا، ایروگنس کتنی تھی اور کس قسم کی پالیسیاں بناتے تھے. دوسرا ایک بڑی جو ضروری چیز ہے، اب پبلک اتنی ہوشیار ہو چکی ہے، سمجھدار ہو چکی ہے کہ آپ ان سے جھوٹ نہیں بول سکتے. آج بھی 16 مہینے کے بعد بھی آپ کو کئی چیزوں میں نظر آ رہا ہوگا کہ ڈرامے بازی کی جاتی ہے، غلط بیانی کی جاتی ہے. لوگوں کو اگر آپ سچ بتائیں گے، اس کے بعد اقدامات کیے جائیں گے، تو میرے خیال میں اس کے نتائج بہتر آئیں گے. اور آپ کو جو آپ کے مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس ہے، اس کو اس تمام سپریشن سے، اس پریشر سے بچانا ہوگا. کیونکہ آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں، آپ لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ وعدے کر کے آئے ہیں، منشور دے کے آئے ہیں. اس منشور پہ بھی رہنا پڑے گا، اور لوگوں کی جو لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور اتنا بوجھ لوگوں پہ ڈالنا پڑے گا کہ جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. چلے ٹائم ہوا ایک بریک کا. نہیں انو تھا بریک تے اس نہ کر رہے جو ویلکم بیک ناظرین. جناب بہت زیادہ تنقید ہوئی علامہ طاہر القادری پر کہ وہ اس کا تو کچھ اسٹیک پہ ہی نہیں لگا ہوا، وہ پاکستان میں الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا، وہ کیسے آیا ہے، کس کی ایجنڈا پہ آیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا جس پر تنقید ہوئی وہی خاموشی سے چلا گیا. اب الزامات تو لگ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں یا کوئی اور ڈیل ہوئی ہے، اس کے بعد گئے ہیں. لیکن اوورآل امپیکٹ ان دھرنوں کا وہ تو ہمیں اب نظر آنے لگا ہے. حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں، تو جو کچھ وہ لائے تھے، اس کے بعد جس طرح وہ گئے کہ ہم پھر الیکشن میں جائیں گے، اس نظام کو بھی انہوں نے مان لیا، آئین کو بھی مان لیا، تو اوورآل کیا نظر آتا ہے؟ کس کی فتح ہوئی ہے؟ جمہوری نظام اس سے مضبوط ہوگا، زیادہ بہتری آئے گی، یا پھر آگے چل کے پھر اس طرح کی کوئی اور کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ کسی کی بھی طرف سے کوشش ہوئی یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے. بعض باتیں مطلب ہے کہ مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں، تجزیہ نگار بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ ڈینائی بھی ہوتا رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور ہوگی. اس طرح تو یہ مینیج تو ہوئی ہیں چیزیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مطلب اتنا بڑا ایک شو ہو رہا ہے جو 14 اگست سے شروع ہوا، اور آج دیکھ لیں 3-4 مہینے ہو گئے ہیں. اس کو فائنانس کون کر رہا ہے، مینیج کون کر رہا ہے، کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ تو یہ سارا کچھ نہ کچھ تو تھا نا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اوورآل عوام کی تو بھلائی ہوئی اس سے. دیکھیں میں ان چیزوں کی وجہ سے ملک میں جمہوریت بہتر ہونے کا امکان ہے، بلکہ یقیناً ہوگی. اور جو حکومت نہیں کرنا چاہ رہی تھی وہ بھی اب اس کو کرنا پڑے گا لوگوں کو. اب ایک چیز بڑی امپارٹنٹ ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، کہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آج کل مختلف قسم کے ڈائریکٹیو آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے 2-2 مہینے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، 4-4 مہینے کابینہ کا اجلاس نہیں ہوتا تھا، اور وزیر اعظم کو بعض دفعہ وزیر کو ملنے کے لیے 2-2 مہینے ٹائم لینا پڑتا تھا، وزیر خود کہتے تھے. اب صورتحال بدل چکی ہے. اب 3 دن پہلے ایک وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے ایک آرڈر ایشو ہوئے ہیں، اور بڑا دلچسپ آرڈر ہے. وہ میڈیا میں اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے HEC کو آرڈرز دیے ہیں کہ آپ قومی نصاب میں تبدیلی کریں اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا چیپٹر شامل کریں. صحیح. مطلب ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت ہے کیا چیز. میں تو اس چیز پہ مجھے اس وقت تبصرہ بھی لیا گیا دفتر سے. میں نے انہوں نے کہا پہلے اس چیز کو وزیر اعظم کو، اس کی جماعت کو اور باقی سیاسی جماعتوں کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے ان کو یہ سبجیکٹ پڑھایا جائے، اس کے بعد پاکستان کو، قوم کو تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے پڑھا دیا ڈیموکریسی کیا ہے، اور ان کو وہی ڈیموکریسی نظر آ رہی ہے کہ اپنا حق لینا ہے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو جاؤ، یا 1000 آدمی اکٹھے جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے جناب جو کرنا ہے کر دو، اس کے بعد ہی آپ کو حق ملے گا، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں. تو تبدیلی تو آئی ہے، اور لوگوں کو شعور بھی آیا ہے، لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہے ہمارے حق کیا ہیں. وہ جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا، اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے.
اس طرح ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. اور وہ جو ایک ایشو تھا نا کہ حکومت کہتی ہے معیشت پہ بڑا اثر پڑا ہے, کدھر اثر پڑا ہے مجھے بتائیں. لوگوں نے کھانا کم کر دیا ہے, لوگوں نے خریدنا کم کر دیا ہے, لوگوں کے بل نہیں آ رہے ہیں, لوگ اور کوئی کام نہیں کر رہے, کنسٹرکشن نہیں ہو رہی, سڑکیں نہیں بن رہی. وہ تو ایک 1.5 کلومیٹر کا ایریا تھا, اسی کے اندر ساری چیزیں لمیٹڈ تھی نا. یہاں کچھ ہو رہا تھا, پشاور میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا, کراچی میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا, یا لاہور میں تو دھرنا نہیں ہوا تھا. یہ تو ایک لمیٹڈ تھا, ایک شو ہوتا تھا رات کو یا دن کو, اس کے بعد نہیں, وہ حکومت اپنی جو معاشی ناکامی ہے اس کو چھپانا چاہتی ہے, اس کی آڑ لے رہی ہے معاشی ناکامی. ابھی آپ دیکھ لیں آگے یہ دھرنے جب ختم ہونے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ اپنے اینڈنگ کو جا رہے ہیں, تو کون سی اقتصادی ترقی ہوگی, کون سی خوشحالی آ گئی ہے لوگوں کی. صحیح. خالد, ہم اسی پروگرام میں بیٹھ کے تنقید کا نشانہ بناتے تھے علامہ طاہر القادری کو, اور عمران خان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ شاید وہ کسی بند گلی میں جا کے پھنس گئے ہیں. اب بھی آپ کو وہی نظر آتا ہے کہ وہ بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں, یا لگتا ہے کہ کوئی کامیابی کی طرف؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بند گلی میں ہے. دیکھو, ایک چیز ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اور تمام ان لوگوں کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان شاید کوئی جذباتی سیاست کر رہا ہے یا کہ پھنس گیا ہے. عمران خان جس طبقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا, نوجوانوں کو, آپ کی 60% پاپولیشن جو ہے کہ مور دین 30 ایئرز, یہ جو 30 سے 35 سال کی جو آپ کی ایج گروپ ہے نا, اس کے نیچے کے سارے کے سارے, وہ ان کو ایڈریس کر رہا ہے, وہ ان سے خطاب کرتا ہے, وہ ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے. اور جنہوں نے کل آپ کی سیاست, آپ کی معیشت, آپ کی حکومت, آپ کے ہر شعبے کے اندر جنہوں نے بڑا ایکٹیو ہونا ہے, تو وہ ان کو ایڈریس کرتا ہے اور انہی کی زبان میں ایڈریس کر رہا ہوتا ہے ان کو. تو وہ اپنا مقصد, جیسے ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہونا چاہیے, لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں, جو ظلم ہے, جبر ہے, نا انصافی ہے, کرپشن ہے, اکبرہ ببری ہے, یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے لوگ تو دیکھیں کھڑے ہو گئے نا. حکومت جو ہے وہ بھی سوچنے لگ گئی ہے, وہ بھی اپنے فیصلے کرتے ہوئے احتیاط برتتے ہیں, وہ بھی وہ کام نہیں کرتے جو پچھلے 1 2 4 5 سالوں میں کرتے رہے ہیں, وہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو ایک چیز تو یہ تو پرپس سرو ہو گیا. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب عمران خان کا بھی اور ایون طاہر القادری بھی یہاں اٹھ کے چلے گئے, وہ بھی کہتے ہیں میں دوبارہ واپس آؤں گا تو پھر میں کیا کمپین چلاؤں گا. اب وہ کمپین چلانا شروع کر رہے ہیں کہ جناب اب آپ نے اگر الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن ہونے کیسے چاہیے, اس کے لیے ریفارمز کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ کیا ہونی چاہیے. تو وہ اب پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر اب غور کرنا ہوگا, اور وہ اقدامات کرنے ہوں گے جن کی بنیاد کے اوپر آپ کے الیکشنز کی, آپ کی حکومت کی یا آپ کے پارلیمانی نظام کی ساکھ کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اور یہ بنیادی چند نکات ہیں, اگر اب وہ آپ کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی ایٹ لیسٹ کریڈیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کا جمہوری نظام خطرے میں نہیں پڑے گا. بار بار آپ کو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ کو تمام, اب ایک مطلب دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, پاکستانی شہری, یہ نہیں ہے کہ اچھا ایل او سی کے اوپر ہے یا کشمیر کے اندر ہے, پاکستان کے شہری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, اور وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں. ہماری پارلیمنٹیرین یا ہمارے سیاسی نظام اس وقت اگر اکٹھا ہوتا, جوائنٹ سیشن ہوتا, تو کہ جی ہم ملک کے دفاع کے لیے بھی کھڑے ہیں, اگر ہم جمہوری نظام کے لیے یا حکومت کے دفاع کے لیے سارے کھڑے ہو گئے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے نکل کے باہر نا, ہمیں اب ملک کو, نظام کو, ریاست کو, اداروں کو بھی تحفظ دینا ہوگا. ہمیں ٹھیک ہے, ہم نے اگر مثال جمہوریت کے تحت بہت اچھی بات تھی کہ نواز شریف صاحب نے ایسی کوئی تحریک نہیں چلائی یا تحریک کا حصہ نہیں بنے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو خطرہ ہوتے ہے گرتی, اور زرداری صاحب نے بھی بہت اچھا فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو سپورٹ کیا. لیکن یہ سپورٹ ہمیں جو ہے نا باقی تمام, جہاں پہ عوام کے حقوق کی بات آتی ہے, جہاں پہ عوامی مفادات کی بات آتی ہے, جہاں پہ عوامی جو تحفظات کی بات آتی ہے, وہاں پر بھی اگر یہ سارے کے سارے اسی طرح گٹھے سر جوڑ کر اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ڈٹ جائیں کہ ہم نے جناب غربت کے خلاف ہم ڈٹ گئے, اب اس کو ہم پولیو کے خلاف ڈٹ گئے, ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے, ہم ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, آگے نہیں بڑھنے دیں گے, تو پھر عوام سارے کے سارے اس نظام کو دل و جان سے سپورٹ کریں گے. آپ یہ اس وقت کریں گے کہ جب عوام کی سب سے زیادہ رسائی لوکل باڈیز کے اندر ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری ساری سیاسی جماعتوں نے پولیٹیکل سسٹم کے اندر اس کو لوکل باڈیز کو جو ہے سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. یہی آپ کی روٹ ہے, یہی آپ کی بنیاد ہے, یہی آپ کی ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے آپ کے سیاسی نظام کو. آپ نے بنیاد اپنی ناکارہ کی ہوئی ہے. آپ کے نظام کو خطرہ رہے گا جب تک اپنی نظام کو بنیاد کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس یونٹی کو آپ عوام کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے. سنارو, پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف, نون کا تو زیادہ تر فوکس ہی پنجاب تھا, تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کو فوکس کر رہی تھی. اب عمران خان جا رہے ہیں سندھ, لاڑکانہ سے وہ شروع کر رہے ہیں, 21 نومبر کو لاڑکانہ میں جلسہ ہے ان کا. تو یہاں اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں, جو 7 سال سے یہ دوسرا دور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں صوبائی حکومت میں,
جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سندھ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے 7 سالوں میں، عمران خان جو جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کو کوئی وہاں پہ جب متبادل کی بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل ہونا چاہیے، تو عمران خان بن پائے گا؟ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور یہاں سے اسلام آباد سے آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ وہ پاپولر ہوں گے ادھر، اور باقی جو جماعتیں ہیں، جس طرح سندھ میں الیکشن میں بڑی جماعتیں آئیں، 10 جماعتوں کا اتحاد بھی تھا، اور بھی کئی جماعتیں ہیں، قوم پرست بھی قوم تھے، پرست نون بھی لیگ تھے، تھی، نون لیگ بھی فنکشنل تھی، فنکشنل تھی، کافی جماعتیں تھیں، وہ اس طرح پیپلز پارٹی کو فیس نہیں کر سکیں، شکستی ہوتی رہی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ نوجوان سندھ کا جو نوجوان ہے نا، کیونکہ اس میں شعور بھی ہے بڑا، سندھ میں پسماندگی بھی بہت زیادہ ہے، خاص کر اندرون سندھ اس طرح کام بھی نہیں ہوئے، اور میڈیا نے جو پچھلے 4-5 سال میں ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں، اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے۔ تو نوجوان آئیں گے، ان کی پارٹی میں بھی شامل ہوں گے، انہیں ویلکم بھی کریں گے، اور یہ تبدیلی نظر آئے گی۔ اور پیپلز پارٹی کو اب اس چیز کا سمجھنا ہوگا کہ انہیں وہاں پر اپنے نتائج دینے ہوں گے، کام کرنا پڑے گا، ڈیولپمنٹ لانی پڑے گی، لوگوں کی حالت میں بہتری لانی پڑے گی، اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہاں پر اس چہرے کو اب تبدیل کرنا ہوگا۔ ایک اور بات جو آپ نے پہلے سوال کیا، میں اس کو ذرا بھول گیا، کہ دونوں عمران خان اور قادری کے جو مقاصد تھے، یا ان کے پیچھے جو فورسز تھیں، اگر فورسز تھیں تو میرے خیال میں ان کے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں۔ ان کے مقاصد کیا تھے؟ کہ نواز شریف اور نون لیگ کو سر خم کرنا، اور وہ سر خم ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اب وہ فورسز جس طرح چاہتی ہیں اسی طرح کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کئی چیزوں میں نا، کہ ان فورسز کو کسی قسم کا نہیں چھیڑا جا رہا، بلکہ شیلڈ بھی دی جا رہی ہیں، اور بھی کئی کام ہو رہے ہیں۔ اب تبدیلی اس میں کافی آ چکی ہے اس رویے میں۔ اور جہاں تک جنرل پرویز مشرف کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی مجھے حکومت اب اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جس طرح نواز شریف شروع میں تھے۔ اب تو اکثر جگہوں پر اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا، تو وہ معاملات بھی میرے خیال میں کسی حد تک سیٹل ہو جائیں گے۔ تو وہ جو مقاصد تھے وہ بھی حاصل ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ خالد، پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں عمران خان روز تقریریں تو کرتے ہیں، مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اوورآل تحریک انصاف کی کوئی نیشنل پالیسی، ایجنڈا، منشور، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی صرف لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں، مختلف ایشوز کی اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ جب وہ سٹیج آئے گی نا، جب آپ کے ساتھ بالکل سامنے آ جائے گا، اچھا جی اب آپ نے جا کے الیکشن میں جانا ہے اور کمپین چلانی ہے، اس وقت پھر تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے سیاسی منشور کو ریوزٹ کریں گی، تو آ جائے گا۔ دوسرا، سندھ کے اندر وہ جا رہا ہے، ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا کہ جو پارٹیاں پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے نالا ہیں، جو وڈیرے، سردار اور جو چھوٹے گروپ بن گئے تھے جنہوں نے اتحاد کیا تھا، جس میں علاقے جتوئی صاحب اور بہت سارے لوگ بھی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ عمران خان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ مل سکتے ہیں، اس کا ہاتھ ملا سکتے ہیں اس سے۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہوتا ہے نا ونیبل، جہاں پہ آپ کو کینڈیڈیٹ یا لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب عمران انٹیریئر سندھ کے اندر وزٹ کریں گے تو ان کو کچھ ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ ملیں گے۔ اور دوسرا جو ہے کہ وہاں کا جو نوجوان جو ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ خود سندھ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جتنی پسماندگی ہے وہاں پہ، جتنا اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، کہ اس کی وجہ سے لوگ ایٹ لیسٹ اب وہ اس فنومن سے آہستہ آہستہ نکلیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ جناب ہم بھٹو کی اپنی سیاسی بصیرت، ان کی قربانیاں، بھٹو خاندان کی ساری اپنی جگہ، لیکن ان کے ورثہ جو اب ہیں، جو سیاسی ورثہ ہیں، وہ شاید اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے لوگ شاید بد دل بھی ہوں۔ چلیں، بہت شکریہ خالد صاحب، آپ کا بھی، ثناء اللہ آپ کا بھی شکریہ۔ نہیں تھا مہمان جو ॻाल्हियूं ॿुधियूं، پروگرام جو وقت ختم पियो थिए، ईंदड़ प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह भाई।